सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, कराची एक बार फिर बारिशों के बाद तबाहकुन सूरत हाल से दो चार है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर को मफलूज करके रख दिया है। मलीर और लियारी की नदियाँ तुग़यानी के बाइस दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे नशेबी इलाके डूब गए, डैम ओवरफ्लो हो गए, सड़कें दरिया बन गईं और ट्रैफिक की रवानी घंटों मुअत्तल रही। एडी और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 की टीमें दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होकर आ गया। मोटरवे M9 कई घंटे बंद रही। सराब गोट की बात करें, मलीर की बात करें, खमिस गोट की बात करें, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ जिसकी वजह से गाड़ियाँ बंद हुई, सड़कों पर ट्रैफिक जैम हुआ। सादी टाउन स्कीम 33 के रिहायशी इलाके अभी तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं और बारिश के नतीजे में तो शहर का तिजारती और सनती पहिया है वो भी रुक कर रह गया। नॉर्थ कराची, कोरंगी और साइड के जो बड़े सनती जोन्स हैं जिनमें पैदावार 30 से 40% तक मुतासिर हुई और सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं। लाखों मजदूर ड्यूटी पर पहुँच नहीं सके हैं क्योंकि रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लॉजिस्टिक रुकावटों के बाइस ई कॉमर्स और होलसेल मार्केट्स भी मफलूज होकर रह गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार आने वाली ये अर्बन फ्लडिंग सिर्फ कुदरती आफत है या फिर नाक़िस मनसूबाबंदी है और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके असल ज़िम्मेदार हैं। क्या वाकई में ये कुदरती आफत है या फिर इंसानी गलतियाँ हैं? वज़ीर आला सिंध ने एतराफ़ किया कि सादी टाउन और सादी गार्डन जैसे कई इलाके दरिया के रास्ते पर तामीर हुए हैं जहाँ सैलाबी पानी को रोकना मुमकिन ही नहीं है। हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि बारिशों के साथ कराची का निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर बुरी तरह मुतासिर हुआ। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश के बाद कराची में कहाँ कहाँ पानी आया और उसकी असल वजूहात क्या थी। डैम्स और नदी नालों के ओवरफ्लो ने किस तरह शहरी इलाकों को मुतासिर किया और इसका ट्रैफिक, मईशत, सनत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। सबसे बढ़कर मुस्तक़बिल में ऐसी तबाही से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। क्या है डॉक्टर नौशीन अनवर साहिबा ने, डायरेक्टर कराची अर्बन डेवलपमेंट है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें कीमती वक्त देने के लिए। रहनुमा ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत, आपका भी बहुत शुक्रिया नादिर साहब। मैं नौशीन अनवर साहब पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा। हर साल अर्बन फ्लडिंग होती है और कराची की तमाम शारें डूब जाती हैं, स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह जाता है। इसकी असल वजह क्या है, आप क्या समझती हैं? मनसूबा बंदी का फुकदान है या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुदरती आफत है? देखिए जी, इट्स ऑल ऑफ द अबव, सारी दोनों चीज़ें हैं और कुदरती आफत भी तो हमारे हाथों की वजह से है। आप बेशक कह दें कॉलोनियल हिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन पिछले 200-250 सालों में और ग्लोबल नॉर्थ का जो इसमें रोल है, मगर एक तरफ से ये हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं। हमने जिस तरह अपने शहरों को प्लान किया है, हमने जिस किस्म के तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, इट्स नॉट जस्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, जिस किस्म की इंजीनियरिंग हमने इस्तेमाल करी है अपनी इकोसिस्टम को बदलने की। बात फंडामेंटली सारी ये जी कि अगर हम अपनी इतनी सारी हम इंजीनियरिंग करेंगे अपनी इकोसिस्टम की, तो वो जो इकोसिस्टम है वो अब कुदरती जो मौसमी माहौलियात जो बदल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो कुदरत विल टर्न अराउंड एंड से कि चले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अब कि आपने अब इकोसिस्टम के साथ इतना टैम्पर किया, इतनी इंजीनियरिंग की है, इतना गुरूर दिखाया अपनी प्लानिंग एजेंडाज के थ्रू, अपनी बिल्ट एनवायरनमेंट को चेंज करने के थ्रू, तो अब उसके तासुरात यही हैं जी, वेरी वेरी सिंपली पुट। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। नादिर कबूल साहब, आज मेयर कराची सड़कों पर नज़र आए, ये कहते रहे कि तमाम सड़कें क्लियर हैं और अमले ने पहले से ज़्यादा जान फिशानी के साथ काम किया, लेकिन वो गालिबन अपने घर से लेकर और मज़ार क़ायद तक ही आए। उन्होंने जो एरियाज़ जहाँ पर ट्रैफिक शदीद जैम थी, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पानी है, जिन इलाकों का मैंने अभी नाम लिया, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोरंगी क्रॉसिंग की,
अबरूख चौरंगी की बात कर लेते हैं, और उससे मुल्क का जाम सादिक पुल की बात कर लेते हैं, फिर और आगे की तरफ बढ़ते जाएं, बलूच कॉलोनी पुल की बात करें। ये तमाम तर जो रोड्स थे ये स्ट्रक रहे। अभी तक तेसरा टाउन में पानी मौजूद है, वहाँ पर स्कीम 33 में पानी मौजूद है, सारी टाउन डूबा हुआ है। ख़ुद वज़ीर आला भी कबूल कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के जो रहनुमा हैं और वज़ीर आला सिंध भी ये कह रहे हैं, मेयर कराची भी कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका। देखिए जी, ये बात तो सिर्फ मैं नहीं, आपके बहुत सारे सहाफ़ी बरादरी के लोगों ने भी एतराफ़ किया है कि माजी के बनिस्बत इस दफ़ा कराची की जो पानी को जो निकासी की है वो बहुत इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली की है, और कोई इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन कराची में कहीं पे भी नहीं क्रिएट हुआ। सिर्फ कीथर माउंटेन रेंज की वजह से जो ठद्दो नहर है वहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से जो बारिश का जो इंटेंसिटी था वो बढ़ के थोड़ी स्पीड पकड़ी, थोड़ी इंटेंसिटी पकड़ी, तो उस वजह से M9 थोड़ा सर्जेंट हो गया था, मगर वो भी हमने दोपहर तक हमने इसको कल गुज़िश्ता दोपहर तक हमने इसको क्लियर करा दिया था। लियारी रिवर भी इस वजह से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे लियारी के लोग हो, चाहे गोलीमार के और दूसरे इलाकों के लोग, जो पूरा लियारी नदी के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां भी वहाँ पे पार्क करते हैं। बहुत सारे जो खाना बदोश लोग होते हैं उन्होंने झोंपड़ियां भी अपनी वहाँ पे सेटअप की थी। उनको भी अल्लाह का शुक्र है PDMA ने, रेस्क्यू 1112 ने वहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया, तो कोई सच वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं पाई गई। लियारी का जो मिर्जा आजम खान रोड है वहाँ पे पानी पहले दिन जमा हुआ था, मगर पूरी रात जो इंतजामिया KMC की और जो लियारी टाउन की इंतजामिया, उन्होंने पूरी रात फजर तक वहाँ पे मौजूद रहे और अगले दिन सुबह तक उसको क्लियर कर दिया था, और वहाँ पे भी ज्यादा मुश्किलात इस वजह से भी हुई। साहब, गालिबन आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने विजिट नहीं किया शहर का जो हाल इस वक्त तक, शहर का जो हाल है कीचड़ से और पानी जगह जगह खड़ा है, सड़कें जो डूबी हुई हैं पानी में। मुझे लगता है शायद आपने भी विजिट नहीं किया, आपने हल्के से शायद बाहर निकले नहीं, आप आके देखें तो सही जो सूरत हाल है, सिचुएशन है कराची में। देखिए, जो मेन कराची के सड़कें हैं, शारा फैसल हो गई, आया चंडीगढ़ रोड हो गई, के अलावा जो मेन क्लिफ्टन की जो शारा है, अंडरपासेस है, वो तमाम क्लियर है। जाहिर सी बात है कराची बाकी कराची क्या बड़ा शहर है, बाकी जो कराची है वो उसमें हुकूमत का कोई, मैं उसी पे आ रहा हूँ जितने हमारे पास वसाइल हैं, जितनी हमारे पास मशीनरी है, तो हम ग्रेजुअली एक एक इलाके को हम क्लियर करते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है हमारे पास तो उस तरह के वसाइल नहीं है जो दुबई में हो या न्यूयॉर्क में हो, मगर वहाँ पे भी जब इतनी बारिश होती है तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। मगर अगेन तनकीद बिल्कुल करना आपका हक है, ऐसी बात है। आप नहीं सर, हम तनकीद नहीं कर रहे नादिर साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, रियलिटी को दिखाकर सवाल कर रहे हैं। सवाल का यही जवाब है कि तमाम चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स का मैं नाम ऐसी बात नहीं लूँगा कि आपके चैनल पे मुनासिब नहीं मैं किसी और चैनल का नाम लूँ, मगर उन्होंने भी एतराफ़ किया कि लोग ऑफिस जा रहे थे, शारे फैसल में ज़्यादातर ऑफिस हैं, आए चंडीगढ़ रोड में ज़्यादातर ऑफिस हैं, किसी को कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, हर गली कोने, आज तो स्कूल्स भी खुले, लेकिन कल भी गए हैं। आप आज की बात कर रहे हैं, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कबूल साहब, लेकिन 4 घंटे की ताखीर से भी तो गए, ये भी तो देखें आप लोगों को डिजिटल मीडिया पे। बात है ना, बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा ना। मैं तो नहीं कह रहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि जैसे जैसे पानी आता जाएगा उसी वक्त पानी। कबूल साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके रुक जाने से दुनिया का बड़ा शहर ले ले मेरे भाई, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? 2 घंटे बाद सब क्लियर हो जाता है, 4 दिन की छुट्टियां कहीं नहीं, हमारे पास भी, हाँ चले, हमारे पास 2 घंटे बाद नहीं तो 4 घंटे बाद क्लियर हो गया ना। ये बारिश तो कुछ भी नहीं है। जो अगस्त की बारिश थी 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी, वो भी 4 घंटे में। अलग कबूल साहब, अगर आप अपने हल्के में, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप यहाँ बोल न्यूज के ऑफिस आ जाएं। आप कितनी देर में पहुंचेंगे, मुझे टाइम दें। आप मेरे हल्के में आ जाएं, मेरे हल्के में कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा इस वक्त। सर, मैं आप कह रहे हैं ना अमन शाराएं खुली है, मैं आपसे इंतहाई मुद्देवाना गुजारिश करता हूं कि आप यहां से कोरंगी तक आ जाएं, आप अपने हल्के से लेकर। देखिए, मेरी बात सुने ना, कोरंगी में आप बोल न्यूज के दफ्तर इस दफा तो नहीं आना हुआ है मेरा, मगर आपकी दावत पे जरूर आऊंगा मैं, और अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ सर बात बोल न्यूज के दफ्तर की नहीं, बात यह है कि रास्ते के अंदर जो रुकावटें और आपको पानी, कीचड़ और जितना ट्रैफिक मिलेगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या। चलें, बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब ये इस ढांचे को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर आपसे बात करेंगे। अतीक मीर साहब, सनत का पहिया किस हद तक रुका, कितना मुतासिर किया कारोबार को? अतीक मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है।
نوشین صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو سچویشن بنی ہے یہ پلاننگ کا فقدان رہا, ڈرینیج کی صورتحال بہتر نہیں تھی, یا پھر یہ جو آبادی کا پھیلاؤ ہے نالوں کے اطراف میں جس کی جانب اشارہ کیا بھی نادر قبول صاحب نے کہ وہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں بھی پارک کر لیتے ہیں, تجاوزات جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, یہ وجہ بنی؟ دیکھیے اٹس اے کمبینیشن آف آل دوز فیکٹرز. صرف ایک چیز پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. اب بات ساری یہ ہے کہ جو قبول صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کہ اس وقت ایمرجنسی اور ریلیف انٹرونشنز کا جو نتیجہ رہا ہے وہ اوور آل پروڈکٹیو رہا ہے. مے بی دیٹ از دا کیس, مے بی دا پریپریشنز دس ٹائم ور اے لاٹ بیٹر. مگر ہم اس کے ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس قسم کے طریقے سے یہ شہر پلان ہوا ہے, جس قسم کا کانکریٹ اور ایسفالٹ اور جس قسم کی انجینئرنگ بیسس پہ یہ شہر بنا ہے, اس کی انجینئرنگ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اور بہت سے نقص ہیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو عارف حسن صاحب پچھلے 20 سال سے اس پر لکھ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں کوئی نئی بات نہیں فرما رہی. اور فلڈنگ جس طریقے سے ہوتی ہے, اس کا جس جغرافیہ جس ایکو سسٹم سے وہ ٹائڈ ہے. اب ملیر ایکسپریس وے آپ دیکھ لیں کہ ایک جگہ میں جا کر وہ کولیپس ہو چکا ہے بیکاز اٹ واز بلٹ آن اے ریور بیسن اسینشلی وچ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. اور ہم اپنے ایکو سسٹمس کو اتنی ہم اس کو انجینئر کر رہے ہیں, اتنا تھرو ولفل ایروگنس کہ آل آئی کین سے از کہ کلائمیٹ چینج کے جو تاثرات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اور جس قسم کی بارش اور فلڈس کا امکان جو NDMA والوں نے بھی اب کہا ہے, اور ہم تو اب کمپاؤنڈنگ ایکسٹریم ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں نا. کمپاؤنڈنگ ایکسٹریم ایونٹس ہوتی ہیں بیک ٹو بیک. ایک ہیٹ ویو آتی ہے, پھر وہ بارش کا سیزن آتا ہے, پھر وہ بہت سویئر ہوتا ہے, دین وی گو ٹو کرونک ہیٹ اینڈ دین دا سائیکل ریپیٹس اٹ سیلف. سو دا پوائنٹ از اوور ہیئر از ناٹ کہ 4 گھنٹے میں پھنسے رہے یا 5 گھنٹے میں پھنسے رہے. دا پوائنٹ از کہ جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر پہ, لوگوں کے بزنسز پہ, لوگوں کی زندگیوں پہ, لوگوں کی صحت پر. نوشین صاحب اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جو اربن فلڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ کراچی میں کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ اگر اس کو کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس پہ ایک بہت بڑی ڈائلاگ ہونی چاہیے, اور اس کے سامنے آپ کو انجینئرز بھی رکھنے چاہیے, اربن پلانرز کو بھی شامل ہونا ہے, اور اس کو آپ کو لوکل لیول پہ لانا ہے, نیبرہڈ لیول پہ لانا ہے. اٹس ناٹ انف کہ یہ پروونشل لیول پہ جا کے یہ ڈائلاگ رہے جو PPP چاہتی ہے. forgive me for being very blunt on this now. آپ اتنے بڑے شہر کو ایک پروونشل نظریے سے نہیں گورن کر سکتے, اور کلائمیٹ چینج کی جو رسک گورننس اور امپیکٹس کے جو تاثرات ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے سلپ کرتے جائیں گے. سو آپ نیبرہڈ لیول پہ آئیں, آپ ڈائلاگ اور ڈسکس کریں, آپ لوکل نالج سسٹمز کو اپٹیک کریں, آپ اپنے انفراسٹرکچر گولز کو بدلیں. Stop taking ADB loans that are built on, that are then taken on board in such ways جہاں پر آپ کی سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ٹھپے لگا دیتی ہے. سب ہم نے دیکھ لیا, اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے. Let's take accountability for all of these issues. Emergency relief is not enough. You need anticipation and you need good planning. And you need everybody to be on board at the local neighborhood level. We need decentralization, we need devolution. And we need to put our political differences aside for what is to come. Because climate scientists نے کہہ دیا ہے بڑی بڑی ماڈلنگ پر کہ climate change کا جو سب سے بڑا ایشو ہے it is uncertainty, it is not even risk. And uncertainty means کہ جو اگلا ایونٹ آئے گا چاہے وہ 5 سال میں آئے, اس کے جو تاثرات ہوئیں گے they might be 10 times bigger. So آپ کی پریپریشن صرف ریلیف اور ایمرجنسی میجرز پہ کافی نہیں ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا قبول صاحب بڑا اہم نقطہ اٹھایا نوشین صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ چاہے وہ اگلے 4 یا 5 سال میں اس طرح کی صورتحال بنی تو وہ اس سے بہت زیادہ 10 گنا زیادہ بڑی ہو سکتی ہے. ابھی اس وقت جو نقطہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اٹھایا, انہوں نے کہا سعدی ٹاؤن اور سعدی گارڈن جیسے علاقے پانی کی زد میں ہیں, پانی کے راستے میں بنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہاں پر پانی لازمی آئے گا. اس کے علاوہ اور بھی ابھی کچھ آپ نے بھی پوائنٹ اٹھایا, جو لیاری ندی کے اطراف میں رہائشی آبادیاں ہیں وہ بھی زد میں آ جاتی ہیں. نشتر آباد کی صورتحال ہم نے دیکھی کیا رہی ان بارشوں کے اندر. تو یہ جب یہ پلان ہو رہا تھا, ان راستوں کے اوپر ان کو تجاوزات کو بنانے کی اجازت کس نے دی؟ پچھلے 2 دہائیوں سے زائد ہو گیا مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پر حکومت کر رہی ہے. کیا ان علاقوں کے لیے اب کوئی پالیسی یا پلان بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں, بالکل سی ایم صاحب نے اعتراف کیا کہ تجاوزات ہیں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ راوی کی طرح ہم نے
یہاں پہ کسی کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے کی اجازت نہیں دی. چاہے آپ سادی ٹاؤن کا اگر نام لے لیں, سادی ٹاؤن تو وہاں پہ تو مہنگے ترین گھر ہے, مگر لیاری ندی کا اگر بھی لے لیں وہاں پہ تو باقاعدہ جھونپڑی ہے. کسی کو بھی ہم نے سرکاری اجازت نہیں دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پراپر پلان بنانا پڑے گا, جو اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ قدرتی آفت دیکھنے کے بعد اور کلائمیٹ چینج جو ایک ریالٹی بن چکی ہے, جس کی وجہ سے راوی ریور بھی جو خشک ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے زیر آب ہو گیا ہے. لیاری ندی جو میں نے اپنی پوری زندگی, تقریباً 40 سال میری عمر ہونے والی ہے, میں نے تو اپنے دور میرا ہلکا بھی وہاں پہ, اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی وہاں پہ اتنا پانی نہیں دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں. تو اب کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی گورنمنٹ بیٹھ کر بنائے گی, اور سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہی یہ کہ جو لوگ وہاں پہ آلریڈی رہائش پذیر ہیں ان کو سیفلی وہاں سے ریلوکیٹ کرنا پڑے گا. اب جو جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں وہ تو پھر بھی ان کو ہاؤسنگ ہم دے سکتے ہیں, جو ہم نے فلڈ ریزیلینٹ ہاؤسز جو سندھ پبلک ہاؤسنگ کے تحت ہم نے بنائے 21 لاکھ گھر. ظاہر سی بات ہے 21 لاکھ گھر آلریڈی بنا رہے ہیں ہم, تو ان کے لیے بھی گھر بنا سکتے ہیں. مگر جو سادی ٹاؤن والے ہیں وہ تو مہنگا ترین ہے. نادر قبول صاحب سے ہم رابطہ کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عتیق میر صاحب نے, رہنما تاجر اتحاد. عتیق میر صاحب, بہت زیادہ بارشیں ہو گئیں, کاروبار بہت متاثر ہوا. کتنا صنعت کو متاثر کیا ہے, کتنا نقصان ہوا کاروباری حضرات کو مجموعی طور پر؟ عتیق میر صاحب, آپ کو ویلکم کریں گے شو میں. بارشیں بہت ہوئیں کراچی میں اور اس سے تباہی بھی بہت ہوئی, نقصان بھی بہت ہوا کاروبار کو, صنعت کا پہیہ بھی رکا رہا. کتنا مجموعی طور پر نقصان ہوا کراچی میں کاروباری حضرات کو؟ دیکھیں, برساتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی اور دشواریاں پہلے بھی تھیں, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دن کی برسات کے بعد وہ جو 4-5 روز تک, بلکہ کئی علاقوں میں ہفتے بھر جو پانی کھڑا رہتا ہے, صفائی کیچڑ وغیرہ, یہ قطعی طور پر اس کے انتظامات پراپر نہیں ہوتے. اس کے نتیجے میں دکانیں کھل تو جاتی ہیں لیکن خریدار نہیں ہوتا. مارکیٹوں میں تعفن, بدبو اور پانی کا کھڑا رہنا, یہ ایک ایسا غیر کاروباری ماحول پیدا کرتا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک دن کی بارش تقریباً 5 سے 6 دن کاروبار کو متاثر کر دیتی ہے. تو یہ سارا نظام نکاسی آب کا پراپر نہ ہونا, اور جانے کب ایسی صورت ہوگی کہ جس روز بارش ہو اسی روز پانی کا نکاس بھی ہو جائے. لیکن فی الحال تو ایسا سوچنا ایک خواب سا نظر آتا ہے کہ کب بلدیاتی نظام بہتر ہوگا. اب تو بارشوں کو دیکھ کے خوف آتا ہے. کبھی یہی بارشیں باران رحمت سمجھی جاتی تھیں, آج جو بارشوں کے بعد کاروبار کی صورتحال ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس 6-7 دن کے خسارے کو آپ کور کرنا, یہ اس قسم کی مارکیٹ میں, اس قسم کے حالات میں, ایسے کساد بازاری میں بہت مشکل ہے, ممکن نہیں. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی جو سپلائی چین بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے عتیق میر صاحب, اور جو مزدور پہنچ نہیں پا رہے ہیں فیکٹریز میں, کیا آپ سمجھتے ہیں اگر یہی صورتحال جاری رہی تو برآمدات پر کتنا فرق پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کے بعد جو حالات جتنے تجارت خوش ہوتے ہیں, ہماری درآمدات, ہماری برآمدات, ہمارا ٹیکسیشن کا والیوم, اسی طرح ان امپلائمنٹ, اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ادراک نہیں رکھتا ہوگا. ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے کہ نکاسی آب کا بہتر انتظام نہیں ہے, کیا جاتا ہے حکومت سندھ یا جو کراچی کا بلدیاتی سسٹم ہے, کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نکاسی آب کو بہتر کریں, نالوں کی صفائی کریں, کوشش کریں کہ یہ بارش, یہ کچرا کیچڑ نہ بنے. بارشوں کی جب بھی اطلاعات ہوتی ہیں صفائی پراپر طریقے سے ہو جائے. یہ لوگ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے اس کے بعد بازاروں میں آتے ہیں
اور میں یہ سمجھتا ہوں لیکن عتیق اب مرزا تک صاحب، کے نادر پچھلے قبول تو شو میں موجود ہے ہمارے ساتھ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس بار تو صحافی حضرات اور کاروباری حضرات بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معاملات پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا ہوں۔ میر صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، صفائی ہونی چاہیے تھی روڈز کی پہلے سے جب بارش کی فورکاسٹ کی گئی تھی، لیکن نادر قبول صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی حضرات بھی خوش ہیں اور اس کے علاوہ کاروباری حضرات بھی خوش ہیں کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر انتظامات۔ کون لوگ خوش ہیں یہ نام بھی تو بتائیں، ہمیں علاقہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کے تاجر خوش ہیں۔ چلیے اولڈ سٹی ایریا میں چلتے ہیں، گارڈن کے علاقے میں لے کے چلتے ہیں، ملیر چلے ہمارے ساتھ، صدر ہی آ جائیں۔ کون سا علاقہ ہے جہاں تاجر خوش ہیں؟ اگر دیکھیں، میں تو حیران ہوں کہ کم از کم یہ احساس ہی کر لیں، یہ کم از کم اس کا ادراک کر لیں، اظہار افسوس ہی کر لیں، ہم یہ سمجھے کہ انہیں فکر ہے، لیکن یہ تو ہمارے مسائل کو سمجھنے کو تیار نہیں، یہ ہماری مشکلات کو اس کے ازالے کے لیے بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تو جب آدمی ذمہ داری سمجھ لے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے فکر مند تو یقینی تو طور پھر پر ٹھیک عتیق کون میر کرے صاحب گا؟ ہوں گے، لیکن غالباً ان بارشوں کے آگے شاید بے بس ہیں۔ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم کے مستقبل میں بھی بارشوں کا سلسلہ جیسے نوشین صاحب نے کہا کہ بڑھے گا اور شدت اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، تو کراچی کو اس صورتحال میں کلائمیٹ ریزیلنٹ سٹی بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ بریک کے بعد پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، شو میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جو بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے۔ بالکل سندھ حکومت کے بھی اس حوالے سے موقف درست ہیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات کراچی پر بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے کراچی میں اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اب بہرحال اس کا پلان کیا ہوگا؟ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ نوشین انور صاحبہ، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ نے بتایا کہ کیا پوائنٹ ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، نوشین صاحبہ سے بھی بات کریں گے۔ نادر قبول صاحب، آپ بتائیے گا کیا پلان ہے سندھ حکومت کے پاس؟ متاثرہ جو شہری ہیں، متاثرہ علاقے جو اس وقت ہوئے ہیں بہت زیادہ، ان میں فوری طور پر حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ اور کراچی میں جو فلڈ کے آتا ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے مستقبل کی کیا پلاننگ ہے سندھ حکومت کے پاس؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کلائمیٹ چینج اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ابھی پاکستان کا مقدمہ لڑنے گئے تھے انڈیا کے مارکہ حق کے بعد، تو اس میں بھی ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیس سامنے رکھا تھا کہ ہم صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز گلوبل کاربن ایمیشنز، مگر ہمیں برنٹ آف دا کلائمیٹ چینج فیس کرنا پڑا ہے ہمیں، بیکاز جو امریکہ اور یہ کینیڈا اس طرح کے ممالک ہیں وہاں پہ اتنا کلائمیٹ چینج کا افیکٹ نہیں آتا جتنا سب کانٹیننٹ میں، اسپیشلی پاکستان میں، اور پاکستان میں ظاہر سی بات ہے 25 کروڑ عوام ہے، وہ زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اسی، حالانکہ ہم صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کلائمیٹ ایمیشنز میں۔ تو یہ ابھی بھی جو ہم نے گھر بنائے ہیں ایس پی ایچ ایف کے تحت 21 لاکھ گھر کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے، اور جو لوگ مزید متاثر ہوئے ہیں ابھی کراچی کے جو باہر کے علاقوں میں جیسے ملیر ہو گیا اور گڈاب ہو گیا، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ہم کنسیڈر کریں گے ریلوکیشن میں، کیونکہ ان کو ریلوکیٹ تو کرنا پڑے گا۔ جو لیاری ندی کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، وہاں پہ بھی لوگ انفارچونیٹلی بہت سارے جیسے لوگ ہیں جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان سندھ حکومت کرے گی ان کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہے، واضح ہے کہ سندھ حکومت جو ہے مور دین کیپیبل ہے ٹو پرووائڈ فلڈ ریزیلینٹ ویدر کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومس فار اٹس۔ چلے اس کے علاوہ یہ جو آفت ہے جسے ہم آفت کہہ رہے ہیں، اس کو موقع میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بارش کے پانی کو اسٹوریج کرنے کے لیے کیا اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ یہی اسی طرح کا کوئی حل نکلے گا تو ہی مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے گا۔ دیکھیں، جہاں تک کراچی کی بات ہے تو جو سب سے قریبی جو ڈیم ہے ہمارے پاس وہ ہب ڈیم ہے، ادھر بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے پانی کی جو قلت کراچی کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ایک ہب ریور کینال بنایا تھا جو پانی پھر رہائشیوں کے لیے اور جو انڈسٹریز ہے اس کو فراہم کریں گے۔ تو
فی الحال پائپ لائن میں میرے نالج کے مطابق اس طرح کے واٹر ریزروائرز یا واٹر اسٹوریج کا میرے علم میں نہیں ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبنٹ اور سی ایم صاحب اس چیز کو ضرور ڈسکس کریں گے. اور ایک بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر اس طرح کی بارش کنٹینیو ہوتی رہیں گی آنے والے سالوں میں تو اس پانی کو اگر ہم اسٹور کریں تو یہ کراچی کا جو پانی کی قلت ہے اس کو دور کرنے میں کافی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے آئی ایم شیور انڈر کنسیڈریشن ہوگی فیوچر میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، نوشین صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. نوشین صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کراچی کو کلائمیٹ ریزیلنٹ سٹی بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ بارش کے پانی کو سٹور کرنے کے حوالے سے بھی کیا پلان، ماسٹر پلان اس حوالے سے آپ سمجھتی ہیں مرتب کیا جانا چاہیے؟ ڈاکٹر نوشین، آپ سن سکتی ہیں؟ رائٹ. عتیق میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صنعت کار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگلی بارشوں میں اس طرح کے نقصانات نہ ہوں، ہر سال ہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت مل کر اربن فلڈنگ کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی جتنا بڑا شہر بن چکا ہے، جو پھیلاؤ ہے اس کا صنعتی بھی اور ایک آبادی کے لحاظ سے بھی، تو یہ کسی ایک سیکٹر کے بس کی بات نہیں ہے. موجودہ جو شہری حکومت ہے اس کے ہاتھ سے یہی سمجھ لیں کہ اس کے انتظامات اس کے بس میں نہیں ہے. اسے انتظامی شکل میں اس کے مختلف یونٹس بنا دینے چاہیے. چلے صوبے کا جب نام لیتے ہیں کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے تو یہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. لیکن میں واضح طور پہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. دیکھیں، اگر تو نکاسی آب کے معاملات خراب نہ ہو، پانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے ذریعے آنے کی رفتار زیادہ ہے، نکاسی کی رفتار کم ہے، تو پھر تو چلیں سوچا جا سکتا ہے کہ پانی کی آمد زیادہ ہو گئی. لیکن نکاسی اگر مکمل طور پر بند ہو اور سڑکیں تالاب بن جائیں تو پھر تو ہم اداروں سے گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے نکاسی آپ کے سلسلے سیوریج سسٹم کو بہتر نہیں کیا. تو پراپر کئی کام ابھی آپ اردو بازار میں چلے جائیں، آپ لیاقت آباد میں چلے جائیں، آپ اور سٹی ایریا کو دیکھ لیں، یہ لوگ کاروبار نہیں کر سکتے اگلے میرا خیال ہے 10-15 دن تک. تو یہ صورتحال آخر ہر برسات کے بعد ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یقیناً طریقہ ایک موجود ہے، یا ہم نے چائنیز کمپنیز کو بھی ڈیبریز کی ذمہ داریاں دیں اور طرح کی ذمہ داریاں، لیکن یہاں کے نظام میں کوئی بھی رکنے اور ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے جو یہاں کا طریقہ کار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب بل بیٹھنا ہوگا، اب اسے سنجیدگی سے ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ کراچی جیسے شہر میں لوگ مایوس ہوں، سرمایہ نہ لگائیں یا سرمایہ منتقل ہو جائے، کاروبار بند ہو جائیں، کاروبار منتقل کرنے پہ غور ہو جائے. تو سوچئے سندھ حکومت کو کم از کم اب سنجیدہ ہونا پڑے گا. رائٹ، حکومت کو اب سنجیدہ ہونا پڑے گا. نادر کپور صاحب سے اس کا جواب لیں گے. نوشین صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے بتایا کہ مستقبل میں بارشوں کی شدت بڑھے گی، 10 ٹائمز زیادہ ہوں گی بارشیں، چاہے وہ 4 یا 5 سال بعد جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو کلائمیٹ ریزیلنٹ سٹی بنانے کے لیے کراچی کو بیسیکلی کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ کراچی کو الگ صوبہ یہ کیا پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں. بورنگ ہو گئی ہیں یہ کانورسیشن. آپ اپنے گورننس سسٹم سے شروع کریں. آپ سیریس لیں اس آئیڈیا کو کہ 25 ملین پیپل اس پھیلاوے کو آپ پروونشل گورنمنٹ کے لیول سے گورن نہیں کر سکتے. آپ ڈیولوشن کریں، آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں، اپنے سسٹمز کو سمجھیں، پھر آپ سارے پلانرز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور ڈیزائن ایکسپرٹس کو اور انجینئرز کو بٹھائیں اور سہولتیں اور سولوشنز نکالیں. there is a certain logic to this, ٹھیک ہے نا جی. and other cities are doing this. آپ کا کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلان نکل رہا ہے، کلائمیٹ ایکشن پلان نکل رہا ہے کراچی کا، جو آپ کا ایک بہت بڑا میونسپل ادارہ نکال رہی ہے، ٹھیک ہے جی، KDA. یہ ایک اچھی چیز ہے.
اس پر ڈائلاگ ہوا ہے, اس پر بہت تبصرے ہوئے ہیں, اس کو بالکل بیٹھ کر لوگوں نے کرٹیک کیا ہے, اچھی چیزیں نکلیں گی اس سے, مگر اس سے زیادہ بھی سولوشنز چاہیے اور ایکشنز چاہیے. آپ کا اڈیپٹیشن پلان صرف نیشنل لیول پہ نہیں بیٹھ سکتا, اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ٹو دا لوکل لیول, all the way down to the local level. Otherwise, you will sit here doing nothing but emergency relief and having these repeated conversations which have become so boring and useless. I'm sorry, useless. Solutions ڈھونڈنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ کے governance system سے ساری کہانی شروع ہوئے گی. How are we going to govern Karachi? Are we going to govern it sitting like kings all the way at the top? Or are we going to realize that even private sector intervention will become elite oriented? So you have to take on board voices all the way down to the neighborhood level. Right. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے درست فرمایا, لیکن اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی because یہ بڑی پرانی کہانی بن گئی ہے. بالکل. اچھا قبول صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, سبھی حکومت کو تنقید کریں گے؟ ویسے آج کل تو ہم نے دیکھا لوگ جماعت اسلامی سے بھی سوال کرتے نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ تنقید جماعت اسلامی کیا کرتی تھی کبھی حکومت سندھ پر, لیکن اب چونکہ 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں اور ان ٹاؤنز کی بھی صورتحال دیکھی, یہ ایک اچھا موقع ہے. آپ جو حکومت میں جماعتیں شامل نہیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر بٹھا لے, کیونکہ اب وہ بھی اب آپ کی ہم آواز ہی ہیں. یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹاؤنز کو بھی بہتر کرنے کے لیے, تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائیں اور کراچی کے دیکھو ماسٹر پلان ترتیب دیں. جی بالکل. دیکھیں آج بھی جب قائد اعظم کے مزار پہ سی ایم صاحب کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو ان سے ایک دو صحافیوں نے یہی اس طرح کے سوال پوچھے تھے کہ جس پہ اگر کوئی اور سی ایم ہوتا تو وہ بہت کڑی تنقید کر سکتا تھا اپوزیشن کے جو ٹاؤن جو ان کے زیر انتظام ہے, مگر سی ایم صاحب نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا, تو سی ایم صاحب نے پھر کسی پہ تنقید نہیں کی اور سب کو یہی بولا کہ میڈیا کو یہی بولا کہ ان کی لحاظ سے تمام جو ٹاؤنز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے علاقے کے مکینوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے. تو یہ اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ ہم تنقید پہ اور اس طرح کی کیا کہتے ہیں جو پولرائزنگ پالیٹکس ہے اس میں ہم یقین نہیں کرتے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے پہ یقین کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے جو میئر صاحب ہیں وہ بھی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کے ایم سی کے اندر ایک خوشگوار ماحول رکھے. جو ٹاؤنز کے, چاہے وہ جماعت اسلامی کے کنٹرول کے ٹاؤنز ہو یا ایم کیو ایم کے, اگر ان کے بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو میئر صاحب بہت ایک پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں. سملرلی جو لوکل گورنمنٹ کے ہمارے منسٹر ہیں وہ بھی کوئی تفریق نہیں رکھتے کہ کام کسی ایم کیو ایم کے ٹاؤن کا آ رہا ہے یا جماعت اسلامی کے ٹاؤن کا آ رہا ہے, وہ بغیر تفریق کے پورے کراچی کے لیے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور اگین آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس چیز کو سی ایم صاحب اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور بار بار یہی کوشش کرتی ہے کہ کراچی کی پوری نمائندگی, حالانکہ ہمارے پاس میجورٹی ایم این ایز ہمارے نہیں جیتے ہیں, میجورٹی ایم این ایز اس وقت ایم کیو ایم کے ہیں اور ٹاؤنز میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ 9 ٹاؤنز جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, مگر بار بار ہم کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس بھی لاتے ہیں. شارع بھٹو جس کو خام خواہ میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے یہ نہیں دیکھ رہے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ قیوم آباد سے لے کے قائد آباد تک جو 15 کلومیٹر سے زیادہ کا جو پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, پبلک کے لیے کھول دیا, وہ بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. جو آگے انڈر کنسٹرکشن ایریا ہے اس کی ویڈیو بنا کے خام خواہ میں تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اس سیاست سے چاہیے ایم کیو ایم گریز کرے, پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی اس طرح ایک دوسرے پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے, اور اب تنقید کا وقت بھی نہیں ہے. عوام بہت ہیں. نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, عتیق میر صاحب اور ڈاکٹر نوشین انور صاحبہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, عوام کی پریشانی کو یقینی طور پر دور کرنے کے لیے یہ وقت ہے کہ کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر, پاکستان کے معاشی ہب کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.